मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अक़िश्तुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। बकरा क्लास में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला इस वक्त को हमारे लिए जो हम सूरतुल बकरा की सोहबत में गुजारें, क़यामत के दिन निजात का बायस बना दे, क्योंकि ये वो सूरत है जो क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो दो बादलों की सूरत में या दो छतरियों की सूरत में आएंगी और अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगी, और बाज़ रिवायात में आता है कि झगड़ा करेंगी। तो अल्लाह ताला अपने बंदे के हक में उनका झगड़ा जो है उसे कबूल कर लेगा और उसको बख्श देगा। तो ये इस लिहाज से ये एक बहुत ही अजीम सूरत है कि इस दुनिया के अंदर ये सब आयात हमारे लिए बादल बनेंगी अगर, और हम इन आयात की इकामत के लिए अगर लोगों से झगड़ा करेंगे तो ये होगा कि क़यामत के दिन ये सूरतें हमारे लिए झगड़े का बायस बने और अल्लाह ताला से हमारे हक में सिफारिश का मुतालबा करें। तो ये इसी सूरत में होगा। इतने बड़े बड़े अहकामात हैं, इतने बड़े बड़े कवानीन हैं, पूरी जिंदगी का अहाता सूरतुल बकरा कर लेती है। तो हमें ये वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैये के साथ इस सूरत की सोहबत में गुजारना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे जब क़यामत के दिन पूछें तो हम ये बता सकें कि अल्लाह इसकी ये वो आयत है जिसके लिए मैंने जिसको नाफज करने के लिए और जिसे लोगों को समझाने और लोगों के अमल में लाने के लिए मैंने इस आया मुबारका पर बहुत काम किया। अल्लाह मैंने इस आयत मुबारका की रोशनी में मैंने इतना वक्त गुजारा। तो अल्लाह ताला, हमें अल्लाह से उम्मीद है, यानी ये इतनी सादा बात नहीं है कि आपने सिर्फ सूरतुल बकरा की तिलावत कर ली और ये सूरत जो है वो क़यामत के दिन आपके लिए जो है वो सिफारिश का बायस बने। ये इतनी सादा बात नहीं है। असल बात यह है कि इस सूरत पर अमल भी हो रहा हो, तो जितना इस सूरत से रिलेशन होगा उतनी वो सिफारिश बड़ी और तगड़ी हो जाएगी। तो आप देखें, जितनी तगड़ी सिफारिश होती है, हम कहते हैं मैंने इस नौकरी के लिए बड़ी तगड़ी सिफारिश डलवाई है, तो इतनी तगड़ी है कि मुझे ये नौकरी मिल ही जाएगी। तो अपनी सिफारिश को तगड़ा तो मैंने और आप ही ने करना है। तो आज की आयत को समझने के लिए हम अपनी नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हैं और अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह का मा हक़्क़हू हमें इन आयत की समझ और तौफीक अता फरमा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाल उन लोगों की जो युनफिकून खलहुम अपने मालों फी सबीलिल्लाह ऐसे है जैसे हब्बतिन एक दाना, अम्बतत उससे उगे सबअ सनाबिला 7 बालें, फी कुल्ली सुंबुलतिन हर जो बाली है, हर जो खोशा है, मिअतन हब्बतिन उसमें 100 दाने हों, वल्लाहु युज़ाइफु और अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देता है, लिमन यशाउ जिसके लिए चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है। और ये इसकी पहली आयत है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो अफ़ाल हैं वो हैं अम्बतत, मुअन्नस का सीगा है कि वो उगी, उसने उगाया। और युज़ाइफु कई गुना करता है, बढ़ा देता है। मुज़ाअफ़तुन से है ये लफ्ज़। और अस्मा जो है वो सुंबुलतिन बाल या खोशा, सुंबुलुन से सुंबुलातुन और सनाबिल इसकी जमा है। तो सुंबुला का मतलब है बालें या खोशा। मसलुल्लज़ीना मिसाल, आगाज जो है वो चूंकि यहाँ से अब सिलसिला कलाम, जैसा कि मौलाना मौदूदी ने इस हाशी के अंदर भी ये लिखा है
کہ جو پیچھے ایک چل رہا تھا نا جالوت اور تالوت کا واقعہ، اور ایک بڑے یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک بڑے مقصد کی خاطر جو ہے وہ جد و جہد کریں، اور وہ بڑا مقصد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بڑے مقصد پر ایمان نہ لائیں، اس کی خاطر قربانیاں نہ دیں، اور اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو معاشی اکنامیکل جو سیٹ اپ ہے جب تک کہ وہ بالکل تبدیل نہ ہو جائے، اور اہل ایمان خود بھی اپنی مالی اغراض سے بالکل بالا تر ہو کر اب اپنا سرمایہ کو اس مقصد کے لیے خرچ نہ کرنے لگ جائیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات خرچ پہ ہے، آگے کی تمام آیات جو ہیں وہ خرچ کے اوپر تقریباً 3 رکوع جو ہیں وہ چلیں گے، اور یعنی انسان جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے میں اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے ذاتی مفاد اور اس سب سے بالا تر ہو کر تو اپنے پیسے کو خالص ایک اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثال ان لوگوں کی، کن لوگوں کی مثال؟ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ اور اس سے اگے 7 بالیاں، اور ہر ایک بالی میں ہو 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک دانہ بویا گیا اور اگر یہ کل ایسٹیمیٹ کریں تو یہ 700 دانے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دانہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے، تو وہ واللہ یضاعف لمن یشاء، ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ نہایت ٹو دی پوائنٹ 2 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اینڈ پہ جن کا ذکر کیا ہے۔ تو خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں کریں؟ بہت احادیث انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہمیں، اصل میں انفاق کا جو لفظ ہے نا، نفق جو ہے نا وہ سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ کو، اور مکہ میں آپ جائیں حج کرنے، عمرہ کرنے، تو وہاں پہ بہت ساری ٹنلز ہیں، اور ان تمام ٹنلز کے باہر ان کے نام نفق فلاں کے طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تو وہ ٹنل جو ہے وہ اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور آپ دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، اس میں اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، ينفقون میں یعنی مال جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ نفاق کا لفظ بھی، منافقت کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے نا، کہ ایمان جو ہے وہ ادھر سے دل میں داخل ہوا اور ادھر سے نکل گیا، اور پیسے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے جیب میں ڈالا ادھر سے نکل گیا۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے کو ہمیشہ سے پکڑ کے رکھے اور اس کے پاس ایک ہی نوٹ سال ہر سال زندگی بھر ایک ہی نوٹ پڑا رہے۔ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ تو مال کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ادھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں داخل ہوتا ہے اور ادھر سے وہ نکل جاتا ہے۔ اب یہ خرچ کون سا ہے؟ جو فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر سے آئے تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ کی اہلیہ جو ہے انہوں نے تقسیم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بچا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شانے کی ہڈی کے سوا سب کچھ بچ گیا، تو سب تقسیم ہو گیا، ایک شانے کی ہڈی بچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچ گیا جو تقسیم کیا ہے، یعنی آپ نے کانسیپٹ یہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اصل میں وہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے اور اصل میں وہ جو ہے وہ بچت ہے۔ چنانچہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خواہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو، اور آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں ہے تو آپ وہ جو ہے وہ لاکھوں کا مطالبہ آپ سے کیا جا رہا ہو،
बस एक कैरेक्टर, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि वो एक कैरेक्टर बिल्ड हो, एक सीरत और किरदार बने। और उस सीरत और किरदार की सिफ्त क्या है कि वो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। और यानी ये एक बिल्कुल और तरह का किरदार है, और ये एक और तरह की जहनियत है जिसमें एक इंसान एक ऐसा बुलंद और एक ऐसा आला मकसद रखता है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है आलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह की कलिमा की बुलंदी। जालूत और तालूत के वाक़े में हमने देखा कि असल में वो क्या था, वो मकसद जिसके लिए वो नहर के ऊपर जो आजमाइश उनकी हुई पानी पीने के हवाले से, और फिर वहां से भी उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया। और आखिरकार बहुत थोड़े लोग जब जालूत के मुकाबले में उतरे तो उन्होंने कहा, कम में फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन। कितनी दफा ही ऐसा हुआ है कि थोड़े लोग जो हैं वो बड़े लोगों पर गालिब आ गए। और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। वो अली अलाए कलिमतुल्लाह का जो मकसद था वो ऐसा था कि जब उन्होंने अपनी जान माल, अपना वक्त, अपनी कमाइयां, अपना सब कुछ लगा के वो वहां मैदान जंग में पहुंच गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कामयाबी अता की उस बड़े ग्रोह के ऊपर। उस छोटे ग्रोह को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता कर दी। तो ऐसा जो सीरत और किरदार है, जो ये कैरेक्टर बिल्डिंग है, असल में अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला माल है ना, जिसको फी सबीलिल्लाह बोला है अल्लाह ताला ने, तो ये वो माल है जो इंसानी जज्बात को पाक कर देता है। पहली जो इस माल की सिफ्त है वो क्या है कि वो इंसानी जज्बात को पाक कर देता है, और पाक साफ करके वो इनको बुलंद कर देता है। उनकी यानी इंसान के जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है ना, जो ह्यूमन उसका जो माइंड प्रोसेस कर रहा होता है। इस वक्त आपको पता है कि हमारी माइंड साइंसेस जो है वो किस कदर दुनिया के ऊपर छाई हुई हैं, और नफ्सियात के हवाले से दुनिया कितना इस वक्त काम कर रही है कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसको किस तरह से डील करें, और किस तरह ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से ग्रो अप करे, किस तरह से डेवलप करे। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो प्रोसेस होता है ना, वो अल्लाह की राह में माल खर्च करने से होता है। तो अल्लाह की राह कौन सी है? अल्लाह ताला की राह कौन सी है? मौलाना मौदूदी ने इसके बारे में ये लिखा है कि माल का खर्च खास अपनी जरूरियात की तकमील में हो, या अपने बाल बच्चों का पेट पालने, या अपने आज़ा और अकरबा की खबरगिरी में, या मोहताजों की आनत में, या रिफाह आम के कामों में, या अशाअत दीन और जिहाद के मकासद में। बहरहाल अगर वो कानून इलाही के मुताबिक हो और खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो, तो उसका शुमार अल्लाह ही की राह में होगा। और एक चीज बहरहाल हमें यहाँ पे समझनी है, चूंकि हमने इसको हम ये पढ़ रहे हैं कि इंसानी जिंदगी जो है वो अल्लाह ने उसका निजाम देकर भेजा है। तो निजाम बातिल के मुकाबले में जो है वो, जैसे जो जिहाद और जो मौत वाली आयत, इससे इन आयत से पहले हमने पढ़ी ना कि अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म वहां पे भी अल्लाह ताला ने दिया। इससे पीछे जो आयत थी, और इंसानों को इस चीज के ऊपर लगाया कि जिस तरह तालूत अल्लाह के दीन को की इकामत के लिए बेशक थोड़े लोग थे, बड़े लोगों के मुकाबले में खड़े हो गए। तो जब एक बड़े मकसद के लिए खर्च किया जाए, तो ये तमाम जो लिस्ट सैयद अबुल आला ने लिखी है ना, यानी अपनी जरूरियात की तकमील, अपने बाल बच्चों का पेट पालना, अज़ा और अकरबा की खबरगिरी, मुहताजों की आनत, अशात दीन, सब जिहाद के अंदर आते हो। जिहाद अल्लाह के दीन की इकामत सबसे बड़ा मकसद है। अब आप देखें कि अगर कोई अपनी जरूरियात की तकमील पर खर्च कर रहा हो, और इसी जुमले को अगर आप यूं कर लें कि वो सिर्फ अपनी ही जरूरियात की तकमील में लगा हुआ है, और जरूरियात का दायरा, वो जो जब हम वावेंट डाल देते हैं ऊपर, तो वो जो जरूरियात, अब उन जरूरियात के दायरे को अब बढ़ा लें, वो कितना बढ़ता चला जाएगा। आपकी जरूरियात का दायरा इतना फैल जाएगा कि आपको लगेगा कि अभी तो मेरी फलां जरूरत भी रहती है। आप बड़े बड़े घर बना लें, उन घरों के अंदर आप हर तरह की आसाइश मुहैया कर लें, और आप अपने घरों के अंदर आने जाने की सहूलतें और एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और
سامان تعیش اور برتن، اور آپ ان کی لسٹ آپ لمبی کرتی چلی جائیں، تو سارے کا سارا سرمایہ اگر ایک شخص صرف اپنی ہی ضروریات کی تکمیل میں خرچ کرتا ہو تو ایسا خرچ بھی اسراف، فضول خرچی اور بلا مقصد خرچ کے نتیجے میں بلا مقصد ہوگا، وہ اس کا کوئی اچھا اینڈ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی تو فکر ہے، مگر ہم سایوں میں اور دو گھر چھوڑ کے محلے میں اپنے علاقے میں آپ کے پوش ایریا کے بالکل ساتھ ایک ایسی غریب بستی ہے جہاں بچے جو ہیں وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں، اور کھانے کو بھی کیا، سہولتیں تو دور کی چیز ہے، کھانے کو بھی پوری طرح سے دستیاب نہیں ہے۔ تو ایسا بال بچوں کا پیٹ پالنے میں لگا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کیا صورتحال ہے اور باقی معاشرے کی صورتحال کیا ہے۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، قانون الہی کے اندر ان سب کی پریارٹیز اور ان سب کی لمٹس طے ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ پھر وہ فی سبیل اللہ بنے گا، پھر وہ فی سبیل اللہ ہوگا، ورنہ ایک باریک سی لائن ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فی سبیل اللہ سے نکل کر فضول خرچی میں شامل ہو جائے گا۔ اور فضول خرچوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اللہ کے دین کی اقامت، اب آپ اس جو فی سبیل اللہ ہے نا، اس کے مفہوم کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر میں ایک این جی او بناؤں اور میں لوگوں کے لیے، غرباء کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کروں، تو میں وہاں بھی اپنا سارا سرمایہ لگا رہی ہوں، اور میں لوگوں سے بھی ایک مطالبہ کر کے میں نے فنڈ ریزنگ کا ایک بندوبست کر لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ این جی او تو مضبوط ہو گئی، اور 500 1000 1500 لوگ جو ہیں وہ ایک ایک وقت پر کھانا کھانے لگ گئے۔ لیکن بے شمار لوگ تو ابھی بھی غربت کی وہ جو ایک عام انسانی ضروریات کی جو لائن ہے نا، ایک اس سے بھی غربت جو ہے وہ اس وقت اس سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کی حکومت بنانے پہ کام کریں، اقامت دین پہ کام کریں، تو جو اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر آگے چل کے معاشی نظام، اکنامیکل سسٹم ہمیں دینے جا رہے ہیں نا، وہ اکنامیکل سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور عشر امت کے غرباء، امراء سے لے کے امت کے غرباء پر خرچ کیا جائے گا، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہوتے ایک بیلنس نظام بنے گا، اور معاشرے کے اندر جو طبقاتی فرق ہے، وہ طبقاتی فرق اتنا زیادہ ہے کہ ہماری اب تصور سے بھی زیادہ ہے۔ جو بیچ میں، یعنی جو ایک پہلے ایک میڈیوکر یا ایک اپر میڈیوکر لائن ہوتی تھی نا، اب وہ بھی غرباء کی لائن بن چکی ہے، اور بالکل یا پھر بالکل ایک اپر کلاس ہے نا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مثال اللہ نے ان لوگوں کی دی ہے جو خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو کوئی این جی او بنا لیتا ہے، کوئی صرف جو ہے وہ سوال نہیں کرتا، کماتا بس اتنا سا ہے جس سے اس کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پورا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بال بچوں کو معاشرے کے اندر سوالی بنا کے نہیں چھوڑتا، اور ان کی عزت نفس کے اندر ان کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے فی سبیل اللہ مفہوم بن جائے گا۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر وہ سب جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی خاطر ان تمام مداد کے اندر خرچ کرتے ہوں، مقصد صرف یہی ہو کہ وہ اللہ کے قانون اور اس کے دائرے کے اندر ہو، اور وہ خالص اللہ کی رضا میں ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا وہ اجر دیں گے جو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ خرچ کا اجر کئی گنا بڑھ سکتا ہے، لَمَن یشاء، اور واسع، واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو خرچ کئی گنا کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جتنا زیادہ انسان کا جذبہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہوگا، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی اچھا، آپ دیکھیں ہاتھ میں جو یہ حدیث سنائی میں نے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے
اور اس کی ایسے پرورش کریں گے کہ جیسے بھیڑ کا بچہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ یہ پرورش جو ہے نا بھیڑ کے بچے کی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس کا ریلیشن ہے انسان کے اپنے عمل کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے اس خرچ کی اتنی حفاظت فرماتا ہے، اتنا وہ خالص اللہ کے لیے اس نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے کہ نہ اس کے عمل میں کوئی ریاکاری ہوتی ہے، اور نہ وہ اس خرچ کا کرنے کے بعد اس کا اظہار کچھ غیر اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ کوئی ناشکری کرتا ہے، نہ کوئی آگے جا کے، اب اس کے خرچ کے آداب بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا جتنا زیادہ وہ اس کو اس کی حفاظت انسان کرتا ہے نا، وہ بندہ مومن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اس کی گروتھ ہے۔ بالکل اس پودے کی طرح جس کو آپ بر وقت دیکھتے رہے کہ اس کو میں نے کتنا پانی دینا ہے، اور اس کو میں نے دھوپ میں کتنا رکھنا ہے، اور اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو خرچ کرنے کی حفاظت اس کی نیت کی حفاظت ہے، خرچ کرنے کی حفاظت جو ہے وہ ریاکاری سے بچنا ہے، خرچ کرنے کی حفاظت جو ہے وہ خالص جذبہ ہے۔ پھر اللہ کا واسع علیم، مولانا لکھتے ہیں ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے، وہ واسع ہے، وہ یہ وسعت دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، وہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو وہ اس سے ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔ کب خرچ کیا، چھپا کے کیا، کس جذبے، کس نیت، کس خیال سے کیا، وہ سب جانتا ہے، وہ علیم ہے۔ تو یہ تھی خرچ کرنے کے بارے میں پہلی آیات۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر وہ نہیں لاتے اس کے پیچھے کوئی من ولا اذا، نہ کوئی احسان اور نہ کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تب آپ نے دیکھا یہ اجر کئی گنا بڑھتا کیسے ہے نا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لا یتبعون کا مطلب ہے وہ پیچھا نہیں کرتے، وہ بعد میں نہیں کرتے، یعنی اتباع کرنا ہوتا ہے اس عمل کو فالو نہیں کرتے، عمل کیا اسے بھول گئے، اب عمل کو فالو کیسے کر رہے ہوتے ہیں، من و اذا کے احسان کر کے اور تکلیف دے کر۔ تو وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس عمل کا پیچھا جو انہوں نے خرچ کیا ہے احسان جتانے اور اذیت دینے سے نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان کا اجر جو ہے وہ کبھی ضائع ہو جائے، اور نہ کبھی یہ نوبت آئے گی کہ وہ اپنے اس خرچ کے اوپر پشیمان ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ خرچ وہ ہے جو انسانی جذبات کو بلند کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کو چونکہ پیوریفائی کر دیتا ہے، اور ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے نا، بحیثیت انسان جو اس کی ترقی ہے، وہ خرچ کرنے سے اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبات کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا خرچ، کون سا خرچ ہوگا جس سے اس کی اپنی پیوریفیکیشن ہوگی اور وہ اللہ کے پاس اس بھیڑ کے بچے کی طرح پرورش بھی پائے گا کہ وہ کسی انسان کی شرافت اور عزت نفس کو نہ کچلے۔ جو احسان ہے نا، احسان، درجہ احسان پر فائز ہو اس کا عمل، تو احسان کرنے کے بعد اس کو جتانا دراصل کسی انسان کی شرافت اور اس کی عزت نفس کو کچلنے والی بات ہے۔ میں نے دی تھی یہ چیز، میں نے تمہیں دی تھی فلاں وقت پہ، میں نے تمہیں یہ دیا اور اب تم مجھے یہ دے رہی ہو۔ لیکن تحفے تحائف دینے میں اور ہمارے معاشرے میں رسوم و رواج میں جو ہم ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں نا، ہم تحفے تحائف جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں،
कोई शादी आ गई है तो हम कपड़े बना के देंगे, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हम उसके लिए कपड़े लेके जाएंगे, खिलौने लेके जाएंगे, किसी बच्चे की कोई खुशखबरी है, कोई अच्छा रिजल्ट आया है, कोई इम्तिहान पास किया है, हम उसको तोहफे देंगे। किसी ने कोई घर नया बनाया है तो हम उस खुशी में उसके लिए, उसका नया घर है तो हम उसके लिए नया सामान बनाने में हम उसकी मदद करेंगे और हम उसके घर में कोई तोहफा लेके जाएंगे। तो अब ये जो खर्च है, ये अगर ये इसलिए है कि बाद में एहसान जताना है, कि तुमने तो, जब तुम्हारे बेटे की शादी थी 20,000 का जोड़ा मैंने तुम्हें लेके दिया था, और देखो जरा अब ये जो तुम लेके आई हो ये क्या है, मैंने नहीं रखना, ले जाओ उठा के। और दूसरों की चीजों को इवेल्युएट करना उस चीज से जो हमने दूसरों को दी होती है। तो याद रखिए कि तोहफे और हदिये के अपने आदाब हैं, उसका अपना एक सलीका है, उसके अपने मैनर्स हैं। तोहफा देकर जताने वाले के बारे में ऐसे है, और तोहफा दे के वापस लेने वाले के बारे में ऐसे है कि जैसे क्या की और उसको चाट लिया। अब आप मुझे बताएं कि हम फिर कैसे दें और लें, कि एहसान वाली बात ना हो। तो याद रखें, याद रखें, इस बात को अपनी डायरियों पे नोट कर लें, नोट कर लें। हमारे यहाँ तो डायरियां बनती हैं, शादियां होती हैं ना, तो दुल्हा मियाँ के पीछे एक साहब डायरी पकड़ के खड़े होते हैं, किसने कितनी सलामी दी और क्यों, ताकि जवाब में उतनी ही सलामी दी जा सके। अच्छा भाई, अगर आपके मियाँ तो कमाते हैं 5 लाख, वो बड़े कोई आला कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, और उनकी माहाना जो आमदन है वो 5 लाख तक है, और मेरे मियाँ कमाते हो 50,000, तो मेरे ऊपर क्या सख्ती और क्या पाबंदी है? मेरी शरीयत ने तो मेरे ऊपर ये बोझ नहीं डाला कि मैं आपको आपके 5 लाख के हिसाब से आपको तोहफा दूं। मेरी शरीयत ने, मेरे दीन ने, मेरे रब ने मेरे से जो मुतालबा किया वो मेरी माली हैसियत के मुताबिक किया है। तो हम क्यों लोगों को अपनी हैसियत के साथ एस्टिमेट कर लेते हैं? तो ऐसा खर्च किया क्या किस काम आएगा, मुझे ये बताएं। जो आपने सारी जिंदगी लोगों को दिया लिया, और अब उसके बाद उनको वक्त बे वक्त सुना भी दिया और उसका एहसान भी बताया, वो किस काम आएगा? क़यामत के दिन वो अल्लाह के हाथ में उसने क्या पहुंचना था, जहां भेड़ के बच्चे की तरह उसकी परवरिश होनी थी, और उसने ओहद पहाड़ जितना बड़ा खर्च बन के हमारे नामा या माल को भरा होना था। वो तो नौबती क्या आनी थी, उल्टा तो अल्लाह ताला ने पकड़ के खड़ा कर लेना, इधर आओ ना जरा मेरे सामने। वो जो तुमने फलां वक्त फलां को दिया, क्यों दिया था? तुम जवाब में उससे कितना बड़ा तोहफा चाहती थी? तो देखिए, ये अजियत की बातें हैं, यही अजियतें हैं कि इंसानी दिली तहारत नहीं होती, नफ्स नफ्स पाक नहीं होता, और सफाई नहीं होती, अगर अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा, और अल्लाह की रजा भी उस बड़े दीन की इकामत के साथ अगर नहीं है ना, तो ऐसा खर्च जाया हो। एक ही वक्त में किसी के लिए बहुत, इंसान के अपने दिल में गुरूर और एक तकब्बर भी पैदा हो जाएगा, उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होगी कि उसका भाई उसके साथ। आपने देखा कि अल्लाह ताला जो जाहली मुआशरे होते हैं, वहां पर इंसान की सारी गर्ज़ो ख्वाहिश जो है वो उसके अपने गिर्द घूमती है, और वो कमाता भी इसलिए है, और को यानी इवन अपने पेरेंट्स पे खर्च करने का भी नहीं होता, बल्कि वो वालिदैन को भी ओल्ड हाउसेज में छोड़ आएंगे, और बस वालिदैन का बढ़ापा भी वहां पे गुजरेगा और वहीं पे उन्हें मौत आ जाएगी। जबकि इस्लाम जो है ना, आज की जो इस सलाह है, उसमें वो इस्लाम ने आकर क्या किया, सबसे पहले उसने सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। अब सॉफ्टवेयर में ह्यूमन जो ब्रेन है उसके सॉफ्टवेयर में ही अपग्रेड हो गई ये चीज, कि उसे सबसे पहले अपने अलावा दूसरों पर सोचना है।
اور اسے پوری انسانیت پر سوچنا ہے، تمام انسانی معاشرے پر سوچنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، کوئی بھی نرم اور بھلی بات، و مغفرتن، اور درگزر کرنا جو ہے وہ خیر من صدقتن، بہتر ہے اس صدقہ سے، یتبعوہا، جس کا پیچھا کرے یا جس کے پیچھے آئے اذیت، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ اور بردبار ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے پہلے خرچ کرنے کے ساتھ انسان کی اپنی زبان، اب بات اتنی تلخ کر دی ہے، دے تو دیا ہے کسی کو، خرچ تو کیا ہے، لیکن کیا ہے آ جاتی ہیں مانگنے۔ اب فنڈ ہی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس کے لیے طلب کیا جائے، اگر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو الیکشن فنڈ وہ سب سے بڑا فنڈ ہے جو کہ انسانوں کے جسے کام آنا چاہیے، جو سب سے بڑی مدد ہے، کیونکہ اس راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کے دین کی اقامت کی راہ کھلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو احسان دے کرے اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ اذیت دے، تو ایسا خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ایسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خیرات کا خود حاجت مند نہیں ہے، وہ تو خود بردبار ہے، اسے بھی وہی لوگ پسند ہیں جو شچورے اور خم ظرف نہ ہوں، بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں، جو اللہ تم پر زندگی کے سب اسباب اور وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، وہ تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذا، احسان کرنے اور ایذا دینے سے کلذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ نہیں ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، مثلہ، تو اس کی مثال ایسی ہے کمثلہ، جیسے کہ مثال صفوان، ایک چٹان کی، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ، تو پھر پہنچے اس کو وابل، زور کی بارش، فترک صلدا، اور پھر وہ اس کو صاف کی صاف چٹان چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہوگا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، دیکھیں اس کو منفی ہو جائے گی، اریز ہو جائے گا نام اعمال میں سے وہ مال جو احسان جتا کر جس کو ضائع کر دیا گیا ہو۔ جو اسماء پڑھے ہیں وہ صفوان کہتے ہیں صاف چٹان کو، جو پتھریلی صاف چٹان ہوتی ہے، ترابن مٹی، اور وابل موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، اور سلدا جو ہے وہ بھی صاف اور سخت چٹان کو کہتے ہیں۔ تو ریاکاری جو ہے وہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل اس نے جو خرچ کیا، جیسے میں نے کہا کہ ہم جو رسوموں اور رواجوں پہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد تو وہ بس معاشرے کی وہ رسم نبھانا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں آخرت کب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کب ہوتی ہے، کب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ جو ہم تو اس کو تو ہم صدقہ کہیں گے جو میں نے کسی مستحق کو دیا، کسی غریب کو دیا، اور اس وہاں بھی ہم ایک تحقیر اور ایک تکبر کا معاملہ رکھنے والے ہوں، اور اس خرچ کو تو ہم اللہ کی راہ میں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آخرت پر ایمان بہت بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالی اس کا اجر اسے آخرت میں دے گا، لیکن جس کا خرچ آخرت کے لیے ہوگا تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنے خرچ کی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حفاظت کر سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، یعنی ایک دل ہے، آپ دل سمجھے نا، اللہ نے جو مثال دی ہے نا کہ اس کی مثال ایسے جیسے کصفوان، جیسے کہ صاف چٹان. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایک دل کی، اور وہ ایمان سے بھرا ہوا ہو، وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو، اسے پورا یقین ہو کہ جو میں نے خرچ کیا وہ اللہ کے پاس میرا ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور وہ یہ خرچ اپنے ایمان اور اپنے نظریے کی تقاضے کے طور پر خرچ کرتا ہو، وہ یہ خرچ اپنے دل میں اپنے رب کی رضا رکھ کے دل کی صفائی کے طور پر جو ہے وہ خرچ کرتا ہو. اور ایک شخص وہ ہے جو خرچ کرے تو وہ نہ آخرت پر اس کا ایمان ہے، اور اس کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ایک پتھر کی طرح بن گیا، اور اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ کوئی بارش بھی پڑ جائے، بے شک موسلا دھار بارش ہو جائے، لیکن وہ جو بھی اس کے اوپر جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک صاف اس کو بہا کے لے جاتی ہے جو تھوڑی بہت مٹی ہو، اور اندر سے پھر وہ ایک صاف چٹان کی چٹان ہی نکل آتی ہے. یہ ریاکاری کی وہ کیفیت ہے، اس کے اپوزٹ، یعنی ایمان بالآخرت کے بالمقابل ایک ریاکار بندے کا دل کیسے پروسیس کرتا ہے، یہ وہ صورتحال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے سمجھایا ہے. یعنی خیرات جو ہے وہ چٹان سے مراد اس کی نیت اور جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ وہ خیرات کی گئی ہے، اور مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے. تو اب ہمیں یہ مثال سمجھ آتی ہے نا کہ بارش ہو تو اصل میں تو وہاں پہ کھیت کو پیدا ہونا چاہیے، پودے اگنے چاہیے اور پیداوار کو بڑھنا چاہیے، لیکن اگر نیچے تو ہو چٹان اور مٹی بس ایسے ذرا کی ذرا اوپر ہی اوپر ہو تو وہ بارش وہاں کیسے کوئی فصل اگا سکتی ہے؟ بارش تو پڑے گی اور وہ ساری مٹی بہا کے لے جائے گی، یعنی بظاہر جو نیکی کا ایک تھا نا وہ سارا بہہ جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ دینے والے نے مجھے کس نیت سے دیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے مجھے، وہ اس نے کیوں دیا ہے، کہاں اس کا اپنا مقصد ہے. وہ یہ یعنی ایک ملازم تک کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے اس کو یہ دیا ہے. مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں یہ زکوٰۃ نا اپنے ملازم ہی کو دے دوں کہ میرے گھر لگا ہوا ہے تو چلو ذرا، اب نیت کیا ہے کہ وہ میرے گھر کام کر رہا ہے تو چلو ذرا وہ میرے گھر لگا رہے. اور جب کل کو وقت آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جتنی زکوٰۃ میری ہوندی ہے میں تینوں ہی تے دینی ہے، پھر جب میرا آیا تو میرے نہ لے کیتا. اب یہ ہم نے جو بالکل خالص جذبے کے ساتھ اس کو دینی تھی، اس کی تہ میں کوئی رضائے الہی اور ایمان بالآخرت نہیں تھا، اس کی تہ میں تو یہ صاف پتھر والی ریاکاری والی چٹان تھی کہ میرے ساتھ جڑا رہے اور میرا مطلب ہے کام پہ لگا، اور پھر کیا ہوگا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. تو نیت کا خالص ہونا دراصل جو ہے وہ اس کو بہتر بنائے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ تو کیا ہوگا کہ وہ ایسے ہے جیسے ربوتن، ایک اونچی جگہ، ربوہ اونچی جگہ کہتے ہیں، ایک جیسے ٹیلا آپ کہہ لیں، اصوابہا پھر اس کو جو ہے وہ لائے، وہ اپنا پھل، آتت اکلہا وہ اپنا پھل 2 گنا لائے، ضعفینی 2 بار، فَإِن لَمْ یُصِبْہا تو اگر اس کو وہ بارش نہیں بھی پہنچتی، زور کی بارش، وابل نہیں پہنچتی، فَطَل تو بس وہ ہلکی سی جو بوندا باندی ہے نا وہ بھی کیا کرے گی، وہ ایک اچھا پھل لے ہی آئے گی. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. تو یہاں زور کی بارش سے مراد خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی بہت شدت تو نہیں ہے مگر ہے وہ خیر کا جذبہ ہی ہے. تو ایسی بارش سے کیا ہوگا، ایسی بارش سے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یہ جو اپنے نفس کا ثبات ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ میں سے کوئی مطلب نفس کا ثبات یہ ہے کہ آپ نے بڑی تنگ ہو کے بڑی ضرورت کی چیز نکال کے
یا تنگ نہیں بھی ہوئے، اور بہرحال آپ نے کچھ رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دی، تو اب تثبیتا من انفسہم یہ ہے، اپنے اندر وہ ثبات کی کیفیت یہ ہے کہ اب بالکل اس کو یاد نہیں کیا، بعد میں کوئی دل میں اندر جذبہ نہیں آیا، کوئی اس کی فالوئنگ نہیں کی کہ یہ میرا خرچ کہاں گیا اور کیسے۔ ایسے لوگ دیکھیں اللہ کے میں یقین کریں دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ کچھ پیسہ دیا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں، پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ جو ہم نے دیا تھا وہ کہاں گیا۔ تو ایسا خرچ کیا ہوگا، وہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ ایسے خرچ کو زور کی بارش نہ بھی ملے تب بھی اس کے اندر وہ جو جذبہ خیر ہے نا، وہ بہت نیک نتائج لے کر آتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنت، اور کہ اس کے لیے ہو کوئی باغ، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس میں نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہوں ہر طرح کے پھل، و اصابہ الکبر، اور پھر اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور پھر اس کو ایک زبردست آگ کا بگولا آلے فیہ، اس میں لکم الآیاتی، تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم تفکر کرو، یا کہ اس کے اندر آئے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور اس کو ایک آگ کا بگولا آئے اور اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر وہ جل کر سیاہ ہو جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ تم تفکر کرو۔ یعنی بڑھاپے میں کیا کہ یہ بڑھاپا وہ ہے جب انسان اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلے، یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں، کسی قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ دوبارہ سے کچھ مال کو جنریٹ کر سکیں، بلکہ وہ خود بہت چھوٹے ہیں، تو ایک بڑا آگ بگولا آئے اور اس کا وہ باغ سارا جل کر سیاہ ہو جائے۔ اب وہ بڑھاپے کے اندر کوئی طاقت، کوئی توانائی ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، بچے اس کے چھوٹے تھے، تو آپ اس کی کا اس تو اب آپ کیا خرچ کروں گی غریب کو؟ اب مسجدوں، دیکھیں مسجدوں پہ لگانے میں بھی ایک لمٹ ہے نا، تو مسجد پہ تو لگ ہے، خود مسجد بن گئی ہو، اس کی دیواریں ہمارا معبود اور ہمارا الہ بن گئی ہوں، نمازی نام کو نہیں ہے، ایک صف ہے وہ بھی 8-10 لوگوں پر مشتمل، تو نمازی جو ہے وہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو مقصود تو نمازی بنانے کی بات ہے نا، پھر مسجدیں بھری اور پھر مسجدوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے اور پھر ان پہ اس مقصد کے لیے سرمایہ بھی لگایا جائے، تو یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی مسجد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے مگر نمازی بھی بنا رہی ہے، وہاں لگائیں۔ تو اصل جو مقصود ہو سب سے بڑا وہ یہ کہ ملک کے اندر اللہ کا دین قائم کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آئے، کیونکہ اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کی اوور آل جو اس کی جو اکنامیکل جو اس کی صورتحال ہے، جو سسٹم ہے، جو بالکل کوائٹ اپوزٹ ہے، ابھی تو سودی نظام ہے، ابھی تو غربا کے پیسے کا جو فلو ہے نا وہ اوپر کو ہے، پیسہ اوپر کو جا رہا ہے اور عمرا امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر اسلام ہمیں نظام جو دیتا ہے اس میں عمرا سے پیسہ غربا کی طرف آتا ہے،
مگر یہ فلو تب ہی شروع ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ الخدمت کو دے دیں گے, جماعت اسلامی کو پیسہ دے دیں گے, الخدمت کو دے دیں گے, لوگ کسی مدرسے کو دے دیں گے اپنی زکوٰۃ, مگر لوگ اپنی گورنمنٹ کے اوپر کیوں ریلائی نہیں کرتے؟ گورنمنٹ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بینکس کے اندر جو ہمارا سرمایہ ہوتا ہے, جو ہی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کٹ جائے گی, تو لوگ اپنا سرمایہ باہر نکال لیتے ہیں. تو وہ بالکل ہم اپنی جو حکومت ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ اگر ہم نے وہاں سرمایہ چھوڑا اور انہوں نے ہماری جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی وہاں پہ کر لی, تو وہ پوری دیانتداری سے اس بیت المال کو جو ہے وہ اس ٹھیک جگہ پہ خرچ کریں گے جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے. تو یہ اعتماد جن لوگوں کے اوپر آپ کرتے ہیں انہی کے اوپر یہ اعتماد بھی کریں کہ ہم ان کو حکومت دیں گے. تو آپ یقین کریں کہ پورے ملک کا نظام, اگر اللہ کے نبی اسی نظام کو امپلیمنٹ کر کے دکھا سکتے ہیں تو آج بھی ممکن ہے. یہ بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ ھذا اساطیر الاولین, کہ یہ اس نظام کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے. ہم نہیں کہیں گے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج بھی قائم ہو سکتا ہے, آج بھی اس سودی معاشرے سے نجات پائی جا سکتی ہے, آج بھی صرف زکوٰۃ اور عشر کے نظام کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے تو اور کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. صابن پر, سرف پر, روٹی پر, آٹے پر, ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں میں اور آپ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر وہ حکمران ہیں جو سودی معاشرے پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ خود خائن اور بد کردار اور بدنیت لوگ ہیں. نتیجتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہم نے چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنا لی ہیں معاشرے کے اندر, اور ان چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ہم ڈال رہے ہیں, لیکن وہ جو بڑا پول جس نے پورے معاشرے کی صورتحال کو بدلنا ہے, وہاں ہم اللہ کی راہ میں خرچ یہ نہیں کرتے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, چاہے تھوڑا ہو, اور دل کے پورے ثبات کے ساتھ خرچ کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اپنے مالوں میں سے خرچ کرو ان میں سے جو پاکیزہ ہیں, ومما اخرجنا لکم, اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالے ہیں, من الارض زمین میں, ولا تتیمموا, اور مت چھانٹنے لگ جاؤ, خبیثہ ناپاک کو, منہ تنفقون, اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو, وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ, اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے, إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ, مگر یہ کہ تم اس سے کچھ اعراض برت لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. یعنی اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ادب کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرو جو پاکیزہ ہے, جو تم نے کمایا اس میں طیب. اب طیب مال کون سا ہوتا ہے؟ طیب مال آپ دیکھیں کہ کھانے میں اگر طیب کا لفظ کھانے کے لیے آپ استعمال کریں نا, تو کھانا وہ کھانا طیب ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا اور آپ کی طبیعت کے لیے پسندیدہ بھی ہو. یعنی اس میں اگر وہ کوئی بیڈ اسمیل پیدا ہو گئی ہے تو ایسا کھانا جو ہے یہ آپ کی طبیعت کے لیے کچھ پسندیدہ نہیں ہوگا نا, تو ایسے کھانے کو آپ طیب نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کمانے کے معاملے میں بھی کسب جو ہے وہ آپ کی محنت, وہ کمائی. تو کیسا مال خرچ کریں؟ طیبات. کون سا مال ہوگا؟ جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو, اور جس میں جیسے کھانے میں وہ ایک بیڈ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے نا, تو ہم مطلب کھانا اگر کچھ دیر پڑا رہے اور ہمیں ذرا شک سا پڑے تو ہم اس کھانے کو پکڑ کے ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ ذرا سونگ کے بتانا بھلا یہ کھانا ٹھیک ہے, مجھے تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے, مجھے تھوڑی سی بیڈ اسمیل فیل ہو رہی ہے. تو جب ہمیں وہ تھوڑی سی بھی بیڈ اسمیل فیل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم وہ کھانا نہیں کھاتے. کمائی میں بھی شامی پڑے تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کمائی سے کمایا ہو اور جو زمین سے نکلا, اللہ نے کہا اس میں سے گندی اور خراب چیز نہیں چھانٹنی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جان لو کہ اللہ تعالی بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے.
چلیں یہ آخری آیت میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 6:45 ہو گئے ہیں، اور اب ہماری 15 منٹ کی ایک جو ہے وہ سیرمنی ہے، اس لیے ابھی میں یہ والی باقی آیت چھوڑ رہی ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا مطالعہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.